اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیز اور مہربان ہم وطنوں، میں آپ کے لیے دلی طور پر دعا گو ہوں۔ اللہ کریم آپ پر اپنی تمام رحمتیں، بخششیں اور فضل و کرم فرمائے۔ سیلاب زدگان کی مدد، ان کی خدمت کے سلسلے میں آج میری دوسری گفتگو ہے آپ سے۔ آپ میں سے جتنے بھی باشعور اہل فکر اور اہل علم حضرات ہیں اور جو مدبر و مفکر ہیں، ان کو میرا اسپیشل سلام۔ وہ یقیناً جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں 3 پہلو پائے جاتے ہیں۔ انہی کی بنا پر انسان کو کامیابیاں ملا کرتی ہیں۔ پہلا انسان کا نالج، دوسرا انسان کا رویہ، تیسرا انسان کے اعمال۔ ان میں ایک چیز بھی چھوڑ دیں تو کامیابی مشکوک ہی نہیں ہوتی بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ میں بلا تمہید اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ دنیا میں آپ جتنی بھی اقوام دیکھیں، انہوں نے دنیا بھر کی کامیابیاں سمیٹی ہیں اور ان کی کامیابیوں کا سفر بڑی تیز رفتاری، ہوش مندی اور مسلسل جاری ہے۔ ان اقوام میں بدقسمتی سے ہمارے ملک کا شمار 75 ایئر سے نہیں ہو پایا۔ ان کی وجہ جو مدبر مفکر ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے انگریزوں سے نجات تو پا لی، مگر ان کے پروردگار اور ان کے نیچر کے امین، جنہیں عرف عام میں کالے انگریز بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ملک دشمنی، عوام دشمنی اور ملت کی تباہی میں اتنا گھناؤنا کردار ادا کیا ہے کہ پوری دنیا کے ممالک انگشت بدندہ ہیں کہ یہ کیسا نظریاتی ملک ہے جس کو لا الہ الا اللہ کے مقصد کے تحت، نظریے کے تحت حاصل کیا گیا، لیکن یہ لوگ پیسہ، زمین، عہدہ، عورت کے عوض ایمان، انسانیت اور اپنی نسل کو بیچ دیتے ہیں۔ میں انہی لفظوں پر اکتفا کرتے ہوئے اب آمدم برسر مطلب سیلاب زدگان کی خدمت۔ آپ میں سے بہت سارے مہربانوں، دوستوں، بچوں، بھائیوں، بہنوں نے یہ یقیناً پڑھا ہوگا، سنا ہوگا اور یقیناً جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے 2 چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ ایک اس کا رویہ اور دوسرا اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین سے محبت۔ ان میں سے ایک چیز بھی چھوڑ دیں، ترک کر دیں، ان سے روگردانی کر لیں تو نجات ممکن ہی نہیں۔ آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عبادات چھوڑنے کی وجہ سے کسی آدمی کو
जहन्नम में डाला गया हो, किसी आदमी को उसकी इबादत की वजह से जन्नत मिली हो। अक्सर बेशतर आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी है, मैं दोहराए देता हूँ कि एक उनमें से एक दो वाक़ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। दो दोस्त ये तय करके जंगल में चले गए कि आए यार दुनियादारी छोड़ें और अल्लाह को मुरादी कर लें। उन्होंने घर से बहुत दूर, अपने शहरों से बहुत दूर जाके जंगल में डेरे डाल लिए। पहली रात क्या हुआ कि जिस जगह उन्होंने डेरे डाले हुए थे उसी रात आंधी और बारिश आ गई। वो दोनों अपने अपने मुसल्ले पे बैठे महवे इबादत थे कि उनको किसी शख्स के कराहने की आवाज़ आई। एक तो अपने नवाफल की अदायगी में, इबादत में मसरूफ़ रहा, जबकि दूसरा उसने कुछ मिनट इंतज़ार किया। जब उसको आवाज़ें मुतवातर आती सुनाई दी तो उसने इबादत छोड़ी और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जाके क्या देखता है कि एक नहीफ़ो नज़ार बूढ़ा आदमी अपने मरियल से गधे के साथ गिरा पड़ा है और उसके ऊपर एक छोटी सी बोरी भी पड़ी हुई है। तो उसने देखा कि अगर मैं चंद मिनट नहीं पहुंचता तो ये यकीनन आदमी मर जाता। उसने फ़ौरन उसको उठाया, खड़ा किया, उसके सारी सूरत हाल पूछी। उसने बताया कि मैं फ़लाँ गांव में हूँ, मेरे घर में 3 दिन से फाके हैं, मेरी एक बहू है, 2 बच्चे हैं, बेटा मेरा वफात पा गया है, मुझे एक हफ्ते से शदीद बुखार है, मैं इतना ज़ईफ़ भी हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। आज एक अल्लाह के नेक बंदे ने हमें थोड़ी सी गंदम दी है, तो मैं इस गंदम को पिसवाने के लिए फ़लाँ गाँव में गया था, जो साथ ही है। वापस आते हुए बारिश और आंधी आ गई, तो अब मैं इधर आके फिसलन की वजह से, बारिश की वजह से मैं गिर पड़ा। तो उसने जो इबादत छोड़ के उसकी तरफ लपका था, उसका दिल पसीज गया। उसने पूछा कि मैं आटा मैं उठा लेता हूँ, आप गधे पे बैठ जाए। उसको उसने बिठा लिया, उसके घर छोड़ के आया। उसने बड़ी जिद की, उसकी बहू ने, उस बुजुर्ग ने, कि रात इधर गुजार लो, सुबह चले जाना। उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं जाना है। बाहर कैफ वो उनको छोड़ के वो आया, आगे फिर इबादत में मसरूफ़ हो गया। तो इसमें ना एक पहलू मैंने ज़िक्र नहीं किया, वो भी कर दूँ। उन्होंने ना कबूलियत के लिए, कबूलियत दुआ के लिए एक अलामत तय की थी। वो क्या थी कि हम दोनों खुश्क टहनियाँ आगे आगे अपने आगे लगा लेते हैं। अच्छा, उन्होंने एक अलामत तय की कि जिसकी टहनी पहले हरी हो जाएगी वो समझे कि मेरी मंजूरी हो गई है, अल्लाह पाक ने मेरी इबादत कबूल कर ली है। वो जो ही वो बाबा जी को छोड़ के आके वो मसल्ले पे बैठा तो उसी वक्त उसकी टहनी हरी हो गई। तो उसने साथी को कहा चलो भाई, तुम तो अपनी इबादत करो, मेरी मंजूरी हो गई है तो मैं जा रहा हूँ। तो जब वो ना उसको बाबा जी की तरफ जाने लगा ना, तो उसी ने उसको बारहा रोका, बल्कि उसके साथ झगड़ पड़ा। हम दुनिया छोड़ के आए हैं अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए, और तुम फिर इसको छोड़ के जा रहे हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, फलानी बतेरा उसके साथ ना उसने झगड़ा किया। बार बार जब उसको जब उसने अपनी मंजिल पा ली अपने तयशुदा तयशुदा निशानी के तहत, तो वो घर चला गया। तो इसी तरह एक सईदा बीबी का वाक़या है। वो गालबन ये मुल्क शाम का वाक़या है कि एक सईदा बीबी इंतहाई मफलूकुल हाल थी, ज़ाहरी असबाब उनके पास बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने सुना कि साथ वाले
ساتھ والے شہر میں ایک بڑا رئیس ہے اور وہ مسلمان ہے، وہ لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے، بہت خدمت کرتا ہے۔ وہ اپنی بچیوں کو ساتھ لے کے اس کے پاس جا کے انہوں نے اس کو ان کو اپنی صورتحال بتائی، تو اس آدمی نے میرے بڑے سخت لفظ استعمال کرنا میری مجبوری بن گیا ہے، لیکن میں نہیں کرتا۔ تو اس نے میں یہی کہوں گا کہ ناہنجار نے، اس احمق نے، اس بیوقوف نے سیدہ بی بی کو کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ آل رسول ہیں؟ تو وہ روتی ہوئی اس کو چھوڑ کے تو وہ مطلب ساتھ والے شہر چلیں گے۔ وہاں انہوں نے سنا کہ ایک یہودی رہتا ہے، وہ بھی بڑا خدا ترس ہے۔ انہوں نے جا کے اس یہودی سے بات کی، اتفاق سے وہ اپنے محل کا دروازہ کھولنے، وہ یہودی جو اس محل کا مالک تھا وہ خود باہر آیا۔ جب انہوں نے کہا نا، انہوں نے سیدہ بی بی نے بتایا کہ میں آل رسول ہوں، تو اس کی آنکھوں سے فوراً آنسو آ گیا۔ انہوں نے کہا بس بی بی بس، تو آپ میرے پیچھے آ گئے۔ ان کو ساتھ لے کے تو اپنے محل میں لے گیا، ان کو بہترین اپنے کمرے میں انہوں نے بٹھایا، اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ ان کو بہترین لباس دو، اور اس کے بعد ان کو بہترین کھانا دو، یہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بی بی آپ پہلے کھانا کھائیں، آرام کریں، کپڑے بدلیں، اس کے بعد میں آپ سے جو بھی آپ کی بات ہے میں ضرور سنوں گا۔ اس نے فارغ ہو کے بتایا کہ اس طرح میری بچیاں جوان ہیں، میرے پاس مال و زر نہیں ہے، میں ان کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے اتنی محبت، اتنا احترام دیا کہ جو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے گھر والے کدھر ہیں؟ انہوں نے ان کا پتہ پوچھا، وہ جا کے شاہ صاحب کو، بچوں کو بھی ساتھ لے آیا، ان کو اپنے محل میں رکھا، ان کو کہا کہ ان سے عرض کی کہ میں آپ کو بہترین رہائش، پوری سہولیات دیتا ہوں، شادیاں بچوں کی میں کروں گا، آپ صرف مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان کو جا کر لے آؤں۔ خیر، اس نے جب اتنی محبت، اتنا احترام دیا، اسی رات پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی، تو اسی کچہری میں وہ بھی موجود تھا اور وہ یہودی بھی موجود تھا۔ وہ جو مسلمان تھا برائے نام، اس نے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی طرف بار بار آگے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، تو لیکن آپ نے رخ انور پھیر لیا۔ تو جب دوسری دفعہ وہ آگے ہوا تو پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم میرے امتی ہو؟ تو وہ گھبرا گیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، یہ ہوں فلاں سب کچھ ہے، لیکن تم میرے امتی کیسے ہو؟ تمہیں ثبوت کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھ سے کیا گستاخی ہوئی، کیا غلطی؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی تمہارے در پہ تم سے مدد لینے آئی تو تم نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اچھا تو تم ہماری اولاد سے تو ثبوت مانگتے ہو، ہم تم سے ثبوت کیوں نہ مانگے؟ خیر وہ رات بھر روتا رہا، تڑپتا رہا، گریہ داری کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے وہ یہودی کا پتہ پوچھا، وہ اس نے یہودی کا چہرہ دیکھ لیا، اس میں تو سامنے ہی ایک محل نظر آ رہا تھا، اس کے اوپر اس یہودی کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے حیرت سے دیکھا یہ تو یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، اس کو جنت میں محل کیسے مل گیا؟ پاک رسول نے فرمایا اس کو صرف میری آل سے محبت کرنے کی وجہ سے، میری آل کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ خیر صبح وہ یہودی کے پاس گیا، اس نے کہا جو کچھ لینا لے لو، رات والے مہمان مجھے دے۔ یہودی بولا تم نے دیکھ کے سودا کیا ہے، ہم نے بغیر دیکھے سودا کیا ہے، اب تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اس نے یہودی نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ میرا مبہر بات یہ ہے کہ جو اپنی بھوک کو بھوک، اپنے دکھ کو دکھ، اپنی پیاس کو پیاس سمجھتا ہے، دوسروں کی پیاس دکھ درد کو نہیں سمجھتا،
اس کی نہ کوئی عبادت ہے، نہ اس کی انسانیت ہے، نہ اس کی بخشش ہے۔ اللہ کریم صرف اپنی مخلوق سے محبت چاہتے ہیں، اپنی مخلوق کی خدمت چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کو راضی کرنے، اپنی عاقبت کو سنوارنے کا موقع ہے کہ ان سیلاب زدگان کی دل کھول کر مدد کریں، ان کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھیں، ورنہ یہ کلمہ پڑھنے کا، ان عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔